यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सब सुनने वालों पर खुदा की बरकत और उसकी सलामती हो। मेरा नाम लाजरस सदीक है। ये टीचिंग जेफरसन थियोलॉजिकल सेमिनरी के लिए है। हमारा जो टॉपिक है वो है प्रस्तुश क्या है। तो हवाला नोट कीजिए, यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 23 और 24 आयत। कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तश करें। इस हवाले में हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने सामरी औरत को मुखातब करते हुए कहा कि खुदा सच्चे परस्तारों की तलाश कर रहा है, उनको ढूंढ रहा है, और खुदा चाहता है कि जो भी उसकी परस्तश करे रूह और सच्चाई के साथ उसकी परस्तश करे। ऐसी परस्तश करने वाले के लिए खुदा की तरफ से खुशी, ब्लेसिंग, बरकत और उसकी ज़ाती तब्दीली का होना ज़रूरी है। परस्तश में रूह और सच्चाई शामिल होने चाहिए। रूह में परस्तश गालबन इंसानी रूह की तरफ इशारा करती है। परस्तश कोई बेमकसद या बेसोच रस्म नहीं होनी चाहिए। इसमें रूह शामिल होनी चाहिए। ये ऐसी परस्तश है जो हकीकी होती है और दिल से निकलती है। रूह में परस्तश क्या है? 1994 में टोरंटो की वाइनयार्ड चर्च ने एक रूहानी बेदारी की रिपोर्ट दी, जिसमें लोग हंसते, शेर की तरह दहाड़ते थे और जिस बात को साफ करने के लिए हंसी जैसी कैफियत, हॉली लाफ्टर के दौरान लोग बाज़-औक़ात बेकाबू हो जाते थे। खुदा के कलाम को दिलों में गहराई से काम करने देने की बजाय टोरंटो ब्लेसिंग सिर्फ जज्बाती रद्द अमल पर जोर देता था। क्या ये रूह में परस्तश है? क्या ये हकीकी परस्तश है? सच्चाई में परस्तश क्या है? सच्चाई में परस्तश बाइबल की तालीम के मुताबिक होनी चाहिए। ये सिर्फ अच्छा एहसास या जज्बाती रद्द अमल नहीं है। चर्च के रहनुमाओं और परस्तश के मुंतज़रीन के तौर पर हम अपनी इबादत के हर पहलू को जांचते हैं और जांचना चाहिए और पूछना चाहिए, क्या ये जो मैं कर रहा हूँ ये सच है? हम जो कुछ मुनादी करते हैं, जो गीत गाते हैं और जो दुआएं करते हैं, वो सब कलाम मुकद्दस के मुताबिक होनी चाहिए। खुदा खाली अल्फाज से मुतासर नहीं होता, वो ऐसी इबादत चाहता है जो रूह और सच्चाई में हो। यूहन्ना 4 बाब उसकी 24 आयत। सच्चाई में परस्तश। पादरी बिल परस्तश में मौसीकी की अहमियत को पर जोर देता है और वो समझता है कि वो पुराने हम्दिया गीतों को पसंद करता है, लेकिन नए गीतों का भी खैर मकदम करता है। एक ऐसा गीत जो कई गिरजाघरों में मकबूल हो चुका है, ये तालीम देता है कि ईमानदार बार बार जानबूझकर गुनाह करते हैं और फिर बहाली चाहते हैं। इस गीत में फतेहमंद मसीह ज़िंदगी का कोई वादा नहीं है। बिल ने कहा, यह गीत बाइबल के मुताबिक दुरुस्त नहीं, लेकिन यह सिर्फ एक गीत है। लोगों को मसीह की पसंद है, अल्फाज अहम नहीं है। क्या ये सच्चाई में परस्तश है?
یا ملک پاکستان میں ایک پچھلی دہائی میں گیت گایا جاتا تھا، شاید ابھی بھی کچھ چرچز میں گایا جاتا، جاتی جولیت جاتی جولیت، بار بار جاتی جولیت کو پکارا جاتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ یہ یسوع مسیح کی پرستش نہیں بلکہ جاتی جولیت کی پرستش تھی، اس کو پکارا جاتا تھا، اس کا بار بار نام آتا تھا۔ تو کیا یہ سچی پرستش ہے؟ حقیقی پرستش کے متبادل خطرات یا حقیقی پرستش میں خطرات۔ یسوع نے حقیقی پرستش کے بارے میں بات کی۔ اگر حقیقی پرستش ہے تو جھوٹی پرستش بھی ہوگی۔ مارٹن لوتھر اکثر ایک جرمن کہاوت رپیٹ کرتے تھے، جہاں خدا کلیسیا بناتا ہے، شیطان اس کے ساتھ ایک چیپل بھی بنا دیتا ہے۔ شیطان ہمیں سچی پرستش کی جگہ جھوٹے تصورات اپنانے پر اکساتا ہے۔ ہم اکثر پرستش کو خدا کی مرضی کے بجائے ثقافت کے مطابق ڈھال دیتے ہیں۔ پرستش کی کچھ اقسام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مائک ورشپ، اس کا مطلب ہے آسان آرام دہ پرستش۔ مائک پرستش ایسی پرستش ہوتی ہے جو خدا کو خوش کرنے کی بجائے ذاتی سہولیات پر مرکوز ہوتی ہے، جیسے مکڈونلڈ سہولیات یا سہولت آسانی اور تفریح فراہم کرتا ہے، ویسے ہی مائک ورشپ میں بھی یہی چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ مکڈونلڈ اور مائک ورشپ دونوں کامیابی کو تعداد سے ماپتے ہیں یا ناپتے ہیں۔ مائک ورشپ میں خوبصورت موسیقی، دلکش مقررین اور کم قیمت میں پرکشش ماحول دیا جاتا ہے، لیکن اکثر اس میں روحانی خوراک کمزور ہوتی ہے اور روحانی صحت کو فروغ نہیں ملتا۔ لوگوں کو انجیل کی طرف لانا اچھا ہے، لیکن مائک ورشپ حقیقی پرستش نہیں ہے۔ میوزیم ورشپ یا میوزیم جیسی پرستش۔ میوزیم میں روایت کو محفوظ رکھنے پر زور ہوتا ہے۔ لوگ احترام سے چیزوں کو دیکھتے ہیں مگر ذاتی شمولیت کم ہوتی ہے۔ اس طرح میوزیم ورشپ میں روایت اور شکل پر زیادہ زور ہوتا ہے۔ لوگ وہی گیت گاتے ہیں جو ہمیشہ گائے جاتے رہے ہیں۔ لوگ اپنی روایت پر فخر کرتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ لوگ ہر ہفتے عبادت میں شریک ہوں مگر ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ روایت کی قدر اچھی ہے مگر یہ حقیقی پرستش نہیں ہے۔ کلاس روم ورشپ۔ کلاس روم میں استاد مرکزی کردار ہوتا ہے، اسی طرح کلاس روم میں پادری مرکزی شخصیت بن جاتا ہے۔ پرستش صرف سننے اور نوٹس لینے تک محدود ہو جاتی ہے۔ عبادت ایک ذہنی سرگرمیاں بن جاتی ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ ہم پرستش میں سچائی سکھائیں، لیکن اگر پرستش صرف علمی سرگرمیاں بن جائے تو یہ حقیقی پرستش نہیں رہتی۔ حقیقی پرستش کیا ہے؟ حقیقی پرستش خدا پر مرکوز ہوتی ہے۔ یہ پوچھتی ہے خدا کیا چاہتا ہے۔ حقیقی پرستش ہمیں خدا کی نظر سے خود کو دیکھنے میں مدد دیتی ہے، اور یہ اکثر ناخوشگوار ہوتا ہے اگر ہم بدلنا نہ چاہیں۔ حقیقی پرستش میں صلیب، قربانی، سپردگی شامل ہے۔ یہ عبادت کرنے والے کو تبدیل کرتی ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مارتھا کی مثال ہے یہ۔ مارتھا اور مریم نے اور لازر جو تھے یہ یسوع مسیح کے دوست تھے، اور یسوع مسیح اکثر ان کے گھر میں جایا کرتے تھے۔ ایک دن یسوع مسیح ان کے گھر میں آیا اور کلام مقدس فرماتا ہے مارتھا جو تھی وہ تو یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر کلام سن رہی تھی، کلام کی باتیں سن رہی تھی، اس کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن مارتھا گھر کے کام کاج کر رہی تھی اور گھر کے کام کاج میں وہ مصروف تھی، اور وہ یسوع مسیح کے پاس آ کر شکایت کرنے لگی، اے ربی،
مارتھا نے مجھے اکیلے چھوڑ دیا ہے، میں اکیلی کام کر رہی ہوں، اس کو کہہ کہ میری مدد کرے۔ تو یسوع نے کیا جواب دیا؟ مارتھا مارتھا، تو بہت ساری چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن مریم کے لیے ایک ضروری اور اہم بات ہے، اور مریم نے ایک اچھا حصہ اور ایک بہترین چیز کا انتخاب کیا ہے۔ مریم نے خدا کے کلام کو سننا ترجیح بنایا، لیکن مارتھا نے اپنی ترجیح کام کاج کو بنایا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اچھی جو پرستش ہے اور درست جو پرستش ہے وہ مریم کر رہی ہے، وہ یسوع کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یسوع نے خود اس کے بارے میں کہا کہ اس نے اچھا حصہ چن لیا ہے۔ یسوع کے قدموں میں بیٹھ کے اس کا کلام سننا، بائبل پڑھنا، یہ اچھی پرستش کی نشاندہی ہے، یہ اچھی پرستش ہے۔ پرستش کی راہ میں مختلف خطرات، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ پھر حقیقی پرستش کیا ہے؟ حقیقی پرستش خدا پر مرکوز ہوتی ہے، یہ سوال پوچھتی ہے خدا کیا چاہتا ہے، یہ ہمیں خدا کی نظر سے خود کو دیکھنے میں مدد دیتی ہے، اور یہ تب مشکل ہوتی ہے جب ہم بدلنا نہ چاہیں۔ حقیقی پرستش میں شامل صلیب، قربانی، سپردگی، اور یہ تینوں ہی پرستش کرنے والے کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ پرستش کی تعریف۔ پرستش کا مطلب ہے یا اس کی مختلف تعریفیں: خدا کو عزت اور جلال دینا، خدا کے سامنے جھکنا، اس کی خدمت کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، پوری زندگی خدا کے لیے وقف کر دینا۔ حقیقی پرستش روح اور سچائی میں ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی میں اس کی پرستش کریں۔ یوحنا 4 باب اس کی 24 آیت۔ روح میں پرستش دل سے ہوتی ہے، دل سے نکلتی ہے، اس کا مرکز خدا اور انسان کا دل ہوتا ہے۔ یہ محض رسمی نہیں ہوتی، یہ حقیقی پرستش ہوتی ہے۔ سچائی میں پرستش یہ بائبل کے مطابق ہوتی ہے، یہ سچ پر مبنی ہوتی ہے، جذبات کی بجائے کلام خدا پر قائم ہوتی ہے۔ سچائی میں پرستش کیوں ضروری ہے؟ ہم جو کچھ گاتے، کہتے ہیں، سکھاتے ہیں، وہ سب خدا کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ خدا خالی الفاظ سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ حقیقی، سچی اور روحانی پرستش چاہتا ہے۔ وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے۔ حقیقی پرستش کے اصول: خدا حقیقی پرستش کا مرکز ہونا چاہیے، پرستش میں خدا کو جلال دینا چاہیے، روح اور سچائی میں ہونی چاہیے، اور ایسی پرستش ہونی چاہیے جس میں زندگیاں بدل جائیں، زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ پرستش کا اثر: حقیقی پرستش انسان کو بدلتی ہے، اقدار کو تبدیل کر دیتی ہے، دل کو خدا کے قریب لے آتی ہے۔ زندگی بطور پرستش: پرستش صرف اتوار تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پوری زندگی۔ ہمیں ہر روز پرستش سے آغاز کرنا چاہیے اور پرستش سے اختتام کرنا چاہیے، یعنی صبح شام
اگر 3 دفعہ ہو جائے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، یا اس میں برکت کی بات ہے۔ رومیو 12 باب اس کی پہلی آیت میں اس طرح لکھا ہے، پس ہے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اور کلام فرماتا ہے، اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ اپنا جسم زندہ قربانی کے طور پر خدا کو پیش کریں، یہی روحانی پرستش ہے۔ میں ایک دفعہ خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، پرستش صرف پرستش کی تقریب نہیں، پرستش پوری زندگی کا طرز عمل ہے۔ حقیقی پرستش روح اور سچائی میں ہونی چاہیے۔ حقیقی پرستش کا مرکز صرف خدا ہونا چاہیے، اور خدا مرکز پرستش ہی قبول ہے۔ جس میں خدا مرکز ہو وہی پرستش قبول ہے، یعنی قابل قبول ہے۔ پرستش انسان کو بدل دیتی ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے۔ شکریہ۔ گاڈ بلیس یو۔